अस्सलाम वालेकुम। रमजान एहसास के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं उमर नज़ीर खान। उमर, आज भी माशाल्लाह लैलतुल कदर की तलाश में जो है हम अल्लाह की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 22वां रोज़ा है और शब जो है वो 23वें की शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको पता है कि आज हमारे साथ जो ट्रांसमिशन की शुरुआत है वो हम किन मेहमानों के साथ करने जा रहे हैं। हमारे अपने 7 की फैमिली के मेंबर्स हैं। एक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी न्यूज़ एंकर हैं कमल सियाल साहिबा जो कि तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं महानूर साहिबा जो कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत के लिए हैं। दोनों हमारी न्यूज़ एंकर्स हैं, आप 7 की स्क्रीन पे इन्हें देखते रहते हैं। लेकिन आज जो है रमज़ान ट्रांसमिशन, इफ्तार ट्रांसमिशन में बाकायदा जो आगाज़ करने जा रही हैं वो कमल सियाल साहिबा हैं तिलावत कुरान पाक से। तो चलते हैं कमल की जानिब। कमल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। कमल, इस टैलेंट का तो हमें पता ही नहीं था। थैंक यू। कमल, माशाल्लाह आप न्यूज़ पढ़ती हैं, थोड़ा जान से बात करें। क्या रोज़ा लग रहा है? कैसा गुजर है रमज़ान आपका? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है, बट ये कि थोड़ा सा रोज़ा लग रहा है क्योंकि आपको पता है सुबह से न्यूज़ भी पढ़ते रहे हैं तो गला खुश्क हो जाता है। तो अच्छा, तो इसलिए ईद थोड़ा की सा तैयारी कर ली आपने? कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, कुछ अभी रहती हैं। आपको पता है ईद की तैयारियां तो आखिरी वक्त तक जारी रहती हैं और अमूमन आखिरी वक्त तक भी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती, तो इसी तरह से ही है। तो चलते हैं अपने दूसरे गेस्ट की तरफ। उमर, क्या ख्याल है? महानूर की तरफ चलते हैं और हमेशा की तरह उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा कलाम जो है वो सुना दें। जज़ाकल्लाह। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदार हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या हम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या हम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम। जब से मेहमान हुए हैं बुदे के, जब से मेहमान हुए हैं बुदे के, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद।
ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطا کی بارش، ہر طلب پر عطا کی بارش، مجھے گناہگار پر کس قدر مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی خوبصورت کلام۔ تو کیا کہنا چاہیں گے عمر، ہماری دو کولیگس، بڑی پیاری سی جو کولیگس ہیں، ہر وقت جو 7 کی اسکرین پہ نظر آتی ہیں نیوز پڑھتے ہوئے، روزے کی حالت میں بھی، کیا کچھ پوچھنا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ رمضان کیسا گزرا، کیا کرتی ہیں، کیسے گھر جا کے مینج کرتی ہیں؟ عمر کچھ پوچھیں گے آپ؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیفینیٹلی عروج یہ 7 نیوز کا ایک اثاثہ ہے، اہم حصہ ہے 7 نیوز جو کا، ہے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے ڈگریز کی ہیں، دے آر ویری پروفیشنل، ان کو سراہا جاتا ہے۔ آج جو ہے اسپیشلی ڈائریکٹر نیوز صاحب کا ایجنڈا تھا کہ ہم اپنے اینکرز کو، اپنی ٹیم کو بھی ہم پراپرلی اس طرح لوگوں کو ہم رسپیکٹ دے رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو اپریسیشن بے حد ضروری ہے۔ باقی مانور کا آپ کو پتہ ہے، شی از ڈوئنگ ایم فل ان اردو، تو اس کا جو ہے بڑا اچھا انداز ہے، مگر میرا اسے شکوہ رہتا ہے کہ سم ٹائم یہ جو دیکھ کے شعر و شاعری اور نعت خواں یہ بنتی ہے، تو میں نے اسے یہ کہا ہے کہ پلیز اس سے جو ہے نا آپ کو امپروومنٹ آپ کریں گے اگر آپ کو دیکھ کے نہیں انشاءاللہ ہماری بلکہ دعا ہے کہ ہماری جو فیملی ہے 7 فیملی ہے، اس میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، دن رات جو محنت کر رہے ہیں، اللہ سب کو کامیاب کریں۔ اور اب جو ہے کمل بھی پتہ نہیں کیوں سیریس لگ رہی ہیں، کمل کیا مسئلہ ہے؟ مہانور سے اچھی دوستی نہیں ہے کیا؟ نہیں نہیں، بالکل بہت اچھی دوستی ہے، مانور میری بہت اچھی فرینڈ ہے، ہمیشہ سپورٹ کرتی ہیں، تو بالکل بھی پریشان نہیں۔ مانور آپ کچھ کمل سے پوچھنا چاہیں گی؟ کمل سے تو بات چیت رہتی ہے، آج ہم آپ سے بات چیت کرنے آئے ہیں۔ ضرور بات چیت کریں گے، لیکن شاہد حسین ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، تو پہلے ان کی طرف چلتے ہیں اور پھر ہم اپنی گپ شپ لگاتے رہیں گے۔ السلام علیکم شاہد صاحب، سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ سر آپ کوئی نعت سنانے جا رہے ہیں ہمیں؟ جی جی میں نعت کی چاندی شاہ۔ جی جی پلیز۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو 7 نیوز کی تمام اتنے ممبران آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ جنہوں نے مجھے موقع دی اور میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ چند اشعار نعت شریف کے پیش کر دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا۔ حشر میں خود
संभाला तो किधर जाऊंगा अपने संभाला तो किधर जाऊंगा इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर मर जाऊंगा मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा मेरी हर आस की दर पंजतर से जुड़ी मेरी हर आस की डोरी दर पंजतर से जुड़ी दर पंजतर से जुड़ी बेखतर हो ए लहद में मैं उतर जाऊंगा बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा और आदत नात बहाना है मेरी बख्शिश का मेरी बख्शिश का नात पढ़ते हुए मैं से
گزر جاؤں گا آپ نے کہنا سنبھالا تو کدھر جاؤں گا حشر میں خود اور اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور کوئی سبحان اللہ سبحان لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا سبحان اللہ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا آپ نے گرنا سنبھالا تو کدھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا میں بکھر جاؤں گا سبحان اللہ جزاک اللہ بہت ہی پیاری آواز ماشاءاللہ اور کلام بھی بہت خوبصورت ادائیگی بھی بہت خوبصورت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ہم واپس آپ کے پاس آتے ہیں شاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اب چلتے ہیں جو ہمارے پاس ہمارے بڑے ایک آنریبل گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں مہانور صاحبہ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی عمر سے جی مس مہانور what would you like to ask عید کے دن قریب ہیں تو ہم اسی حوالے سے چند بات چیت کر لیتے ہیں جی جی پلیز why not اور آپ بتائیں کیا آپ صورتحال ہے عید کی شاپنگ کی عید کی شاپنگ ہم ونڈو شاپنگ تو ڈیلی کرنے مہانور جاتے ہیں اتنی دھیمے لہجے میں اتنی تھوڑی جوش و جذبے سے پوچھیں عید آ رہی ہے آخر عید کی شاپنگ کی ہے عمر آپ نے عید کی شاپنگ بھی نہیں کی عمر کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کرا دے خود نہ ہی کرنا پڑے سب کرا دیں اور غفاری صاحب بھی تو ایکسپیکٹ کریں گے کہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہے مجھے کچھ گفٹ وغیرہ دیں ڈیفینیٹلی کوئی افطاری ہی کروا دیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے ویسے تحفے طائف دینے بڑھائے نا محبت کیوں نہیں بڑھا رہے اس سے کوئی شک نہیں ہے تو یہ تو پہلے بڑوں کا جو ہے وہ رائٹ ہے اچھا کمل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خاصی پریشان لگ رہی ہیں کمل خیریت کمل کو روزہ نہیں لگا میں ویسے پریشان نہیں ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہر انسان کی لائف چلتی رہتی ہے میں ویسے پریشان نہیں ہوں لیکن میں پریشان ہوں نہیں لیکن میں نہیں بتاؤں گی میں کیوں پریشان ہوں نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن
پریشانی کی بات یہ تھی کہ میرے والد صاحب ہاسپٹل ایڈمٹ تھے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ وہ آج یا کل میں ڈسچارج ہو جائیں گے، کیونکہ وہ الحمدللہ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو قائم و دائم رکھے، ہمارے سر پہ ہمارے پیرنٹس کا سایہ جو ہے وہ سلامت رکھے۔ تو شاہد حسین صاحب جیسا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو واپس ان کی طرف چلتے ہیں۔ شاہد صاحب، اگر ہم آپ سے یہ ایک ریکویسٹ کریں کہ ایک جو چھوٹی سی دعا ہے، میرے مولا کرم ہو کرم، اگر ابھی آپ کو فوری یاد ہے تو آپ سنا سکتے ہیں ہمیں؟ یہ مجھے یاد نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ میرے خیال سے نعت سے پہلے اگر پھر کبھی اگر موقع ملا تو پھر انشاءاللہ ضرور ضرور چلے پھر اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے سنوا دیں۔ میں بھی مدینہ جاؤں گا آج نہیں تو کل، یہ اگر یاد ہے تو یہ سنا دیں۔ یہ بھی نہیں مجھے یاد، چلے پھر کوئی اپنی مرضی سے سنا دیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آج کل چونکہ دن گزرے شہادت مولا علی حوالے سے، تو ان کی شان میں چند اشعار میں پیش کر دیتا ہوں۔ جی ضرور۔ بسم اللہ۔ تو پھر کبھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو جو آپ کی فرمائشیں انشاءاللہ ضرور پوری کریں گے انشاءاللہ۔ علی سے دشمنی اچھی نہیں ہے، علی سے دشمنی اچھی نہیں ہے، یہ حق سے بے رخی اچھی نہیں ہے، علی سے دشمنی اچھی نہیں ہے، وہ جل کے دل میں حیدر نہیں ہے، وہ جل کے دل میں حیدر نہیں ہے، ہاں ان سے دوستی اچھی نہیں ہے، ہاں ان سے دوستی اچھی نہیں ہے، علی سے دشمنی اچھی نہیں ہے، جدا کرتے ہیں جو تجھ کو علی سے، جدا کرتے ہیں جو تجھ کو علی سے، ہاں ان سے دل لگی اچھی نہیں ہے، علی سے دشمنی اچھی نہیں ہے۔ اور اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر ہے، اگر ہو زندگی حیدر سے خالی، اگر ہو زندگی حیدر سے خالی، تو سمجھو زندگی اچھی نہیں ہے، علی سے دشمنی اچھی نہیں ہے،
एक और है, जहां हो करबला की बात हाकिम, जहां हो करबला की बात हाकिम, वहां पे हंसी अच्छी नहीं है, वहां पे लापे हंसी अच्छी नहीं है, अली से दुश्मनी अच्छी नहीं है, ये हक से बेरुखी अच्छी नहीं है, अली से दुश्मनी अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत, अली से दुश्मनी अच्छी नहीं है। हमारे साथ शाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। अच्छा शाहिद साहब, आपको थोड़ा सा वक्त देती हूँ, हमारे साथ रहिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट जो कलाम है वो सुनेंगे, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ। आप तब तक वो कलाम निकाल भी लें, ठीक है? हम वापस आपके पास आते हैं। जी बिस्मिल्लाह। कमल, कमल आप जिंदा हैं? जी मैं बिल्कुल जिंदा हूँ। क्या कह रही है? आवाज नहीं आ रही मुझे। कमल, कमल अभी आवाज गुस्सा आ रही है? आया है आपको? जी? या गुस्सा आता है तो रोना शुरू हो जाती हैं? गुस्सा आता है लेकिन बहुत कम करती हूँ, कोशिश होती है कि कंट्रोल में रखूं। और वैसे अच्छा, ये है अगर कि कंट्रोल ज्यादातर नहीं रहता तो क्या रिएक्शन होता है? ज्यादा में मुझे तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ रोती हैं, गुस्सा नहीं, आता है। मैं थोड़ा सा लाउड हो जाती हूँ, बस इतना ही होता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चीजें तोड़ने की आदत नहीं है मेरी। आवाज इसकी निकलती नहीं है लाउड। उमर इमेजिन करें लाउड कैसे बोल सकती है? नहीं, मैं बोल लेती हूँ। नॉर्मल बोलते हैं, ये लाउड हो जाएंगे तो। अच्छा, वैसे अगर लाउड कुछ बोलना पड़े आपको तो क्या बोलेंगी? कोई लाइन एक बोल के बताएं हमें। मैं ऊंचा अगर बोलूंगी तो आप मेरी बात सुन लो, वाह, बस यही। बस? क्या कमल, खाने में क्या पसंद है? मुझे पालक गोश्त, अरे अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, कमल लाहौरियों का जो है इंटरनेशनल जो हमारी डिश है पालक गोश्त साथ बिरयानी, वो पसंद तो नहीं है? बिरयानी से ज्यादा पालक गोश्त, मैं इसके फेवर में जाऊंगी। अच्छा बना क्या लेती हैं? किसी दिन हमें पता चलेगा इफ्तारी में कमल कुछ बना के लाई हैं। मेरी कोई एक्सपर्ट वाली कुकिंग नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर चीज नॉर्मल वे में बना लेती हूँ। चाय बनानी आती है? कि अल्हम्दुलिल्लाह। अंडा अच्छा उबाल लेती हैं? नहीं, दोनों काम आते हैं। दोनों काम आते हैं। वैसे सारी कुकिंग ना नॉर्मल है मेरी, एक्सपर्ट वाली नहीं है लेकिन नॉर्मल में है, यानी हर चीज बना लेती हूँ। बस कभी कभार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा बिल्कुल सही। खाने के काबिल नहीं होता, लेकिन अमूमन हमारी खा भी लेती इफ्तारी हूँ। का इंतजाम करें प्लीज। 7 न्यूज़ जो है बहुत शुक्रिया किचन का रुख कमल करें। सियाल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और यकीनन रोजे की हालत में भी हैं, फील भी हो रहा है। तो कमल बहुत शुक्रिया। महानूर की तरफ चलते हैं। महानूर, जी महानूर, महानूर क्या कहना चाहेंगी आप? कहना यही चाहूंगी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्या कहूँ क्या? यही नाज़रीन को यही पैगाम है कि रमज़ान का आखिरी अशरा है और हम इसमें लैलतुल कद्र की तलाश में रहें और अल्लाह ताला की इबादत करें। और ये दिन मालूम नहीं कि ज़िंदगी की कब शाम हो जाए, हमें किसी को भी मालूम नहीं। तो जो वक्त हमें मिल रहा है उसको हम अच्छे से जिएं, बाखूबी जिएं और जितना हम अपने जितने ख्वाबों को पूरा करने के लिए काम कर सकते हैं उतना काम करें। बिल्कुल, और दूसरों का भी ख्याल करें। किसी के गुस्सा आता है, सब पे आता है, लेकिन चलें वक्ती गुस्सा करें, दिल में बुग्ज ना रखें, लेग पुलिंग ना करें, एक जगह पे काम करें और प्यार से काम करें। उमर, अब हमारे जो एक अहम गेस्ट हैं, हमारा जो सरबराह है फैमिली का, जावेद गफारी साहब, डायरेक्टर न्यूज़ 7 न्यूज़ ने हमें ज्वाइन किया है। एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, हमें इस काबिल समझा कि हम आपसे गपशप लगाने की जो है वो जुर्रत कर सकें।
السلام علیکم جی. بالکل جی کریں آپ سارے کریں, سارے کر لیتے ہیں, جرتے تو آج کل ہر کوئی کر لیتا ہے. کیسے ہے سر, کیسی اتنی بڑی ذمہ داری آپ کی ماشاءاللہ, آپ نے پوری فیملی سے جو 7 نیوز کی فیملی ہے یکم رمضان سے ابھی تک جو ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا, پراپر جو ہے وہ افطاری کا ایک سلسلہ چلتا ہے آپ کی جانب سے, اور ایک بڑی ذمہ داری اللہ نے آپ کو سونپی ہے, تو کس طرح سے فیملی اور آفس مینج کس طرح سے کر رہے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی ہے الحمدللہ. رمضان جو ہے ہمیشہ ایک ایسا مہینہ ہے جو پورے سال کا آپ کا نچوڑ کہہ لیں, جو آپ پورا 11 مہینے نہیں کر سکتے وہ آپ اس ایک مہینے کے اندر کر لیتے ہیں. کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ماہ بنایا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اگر پاکستان جو ہے وہ بنا تھا تو بھی اسی ماہ کے اندر اس کا قیام ہوا تھا, اور اگر قرآن پاک جب شروع ہوا تھا تو وہ بھی اسی ماہ رمضان کے اندر اس کا نزول جو ہے وہ شروع ہوا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص ماہ جو ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے. اور رمضان المبارک کی برکات اگر آپ پورا سمجھ لیں کہ 24 آور وہ کرتے رہیں تو آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کی اتنی برکات ہیں, اور اس کے اندر آپ کو جتنا سکون آپ کو اس ماہ ملتا ہے وہ کسی بھی ماہ کے اندر آپ کو نہیں ملتا. اور میرے کچھ ایسے بھی عزیز ہیں جو کہ صرف اس رمضان المبارک کو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پورا سال ہمارا جو ہے وہ تمام تر چیزیں جاری رہتی ہیں. تو یہ بڑا اہمیت کا حامل جو ہے وہ ماہ ہے ماشاءاللہ. جیسے کہ 7 نیوز کی شان جاوید غفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو ان سے پوچھنا چاہوں گا سر, کائنڈلی آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ گھر دیکھا, مسجد نبوی دیکھی, وہ سفر کیسا ہے؟ ہم تو ابھی اس کی جستجو میں ہی ہیں. سفر مدینہ تھوڑا سا اگر احوال بتا دیں آپ. وہ سال تھا 2023, اور 2023 میں اس وقت دبئی میں قیام پذیر تھا, اور یقین کریں کہ میں خود بھی حیران ہوتا ہوں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہ بلایا مکہ میں اور مدینہ میں. میں سعودی عربیہ گیا, اور آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں, کیونکہ ہم میڈیا والے جو ہیں ذرا ہمیں ویسے بھی وہ اور سمجھا جاتا ہے. مطلب میں خود یہ سوچتا تھا کہ پتہ نہیں میں جا پاؤں گا یا نہیں جا پاؤں گا. مجھے یاد ہے اس وقت میری والدہ محترمہ حیات تھی, تو میں ان کو بھی نہیں بتایا تھا, کیونکہ یہ جو ایسا وقت تھا جس کا مطلب مجھے خود نہیں اعتماد آ رہا تھا. میرا ویزا لگا ہوا تھا 9 ماہ پہلے کا, میرا سال کا ویزا تھا سعودی عربیہ کا ملٹی انٹری. تو میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بلایا تھا کہ میرے جیسا بندہ کیسے مکہ اور مدینہ جا سکتا ہے. تو میں وہ راحت فتح علی خان کی قوالی لگی ہوئی تھی, اس کے اندر ایک خواب سناواں, وہ آپ نے بھی سنی ہوگی. وہ جب سنی اس کے بعد سمجھ لیں کہ میرا پورے 9 ماہ سے ویزا لگا ہوا تھا, لیکن اس قوالی کی وجہ سے میرا دل کر پڑا کہ تڑپ جیسے ہوتی ہے کہ میں نے جانا ہی جانا ہے. تو رات کے ٹائم پہ یہ میں نے قوالی سنی, صبح اٹھ کے میں گیا, میں نے 2-4 جگہ سے پتہ کیا کہ میں نے ٹریول کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. مطلب میں ویٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کا ویٹ کروں کہ مجھے ٹکٹ لینے جاؤں اس سے ٹریول ایجنٹ سے, اور اس کے بعد وہ کروں. میں صبح سویرے اٹھ کے چلا گیا, میں جا کے وہ کیا, ٹکٹ لیا, بائی بس میں سفر روانہ ہو گیا. اور وہ جو سفر تھا وہ بھی بڑا سمجھ لیں کہ حیران کن بھی تھا, اور بڑا لمبا طویل سفر تھا. ہم نے دبئی سے جو ہے وہ تقریباً 2 بجے دوپہر کو یہاں سے ٹریول سٹارٹ کیا. شام میں ابو دھابی کے اندر افطار کی, افطار کے بعد وہاں پہ نماز پڑھی, اور اس کے بعد وہ ٹریول دوبارہ شروع ہوا. اور سعودی عربیہ کے اندر کوئی جو ہمارا مڈ تھا نا, ابھی سعودی عربیہ میں انٹر ہونے کے تقریباً 3-4 گھنٹے 2 گھنٹے بعد ہم نے وہاں پہ جا کے ڈنر کیا. اور وہاں پہ جا کے یعنی کہ اچھا اس کے اندر جو مین جو پوائنٹ تھا وہ میں بھول گیا. ہم جب ابو دھابی سے بارڈر کے اوپر پہنچے نا, تو وہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ چیکنگ ہوتی ہے. وہ کرتے ہیں, آپ کا ویزا چیک کرتے ہیں, آپ کی آئی ڈی چیک کرتے ہیں, آپ کا فنگر پرنٹ ہوتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ میرے جو فنگر پرنٹس ہیں نا وہ مشکل سے لگتے ہیں, تو مجھے ابھی تک میں ڈرا ہوا ہوں. مطلب میں دبئی سے میں نکل گیا ہوں, یو اے سے میں نکل گیا ہوں, لیکن سعودی عربیہ میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کو ایک اور چیک پوسٹ پہ گزرنا پڑتا ہے. وہاں پہ آپ کی امیگریشن ہوتی ہے, وہاں پہ سارا وہ ہوتی ہیں. اب وہاں پہ میں ڈر رہا ہوں, میں کانپ رہا ہوں, شیورنگ ہو رہی ہے مجھے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. میں سعودی نہیں جا سکتا, مطلب میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ اتنا بڑا میرے لیے وہ تھا.
وہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا ڈریم ٹریول ہوتا ہے, تو آپ وہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے کہ میں کیسے ایسے اللہ تعالیٰ نے میرے وہ کر دیے, لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھ پا رہا کہ میں جا سکتا ہوں. تو وہاں پہ امیگریشن پہ پھر میں سارے یعنی کہ 50-60 مسافر تھا, سب کا وہ ہو رہا تھا, سب جا رہے تھے. اس میں سے ایک بندہ وہ تھا بھی تھا, وہ کوئی ڈیفالٹر تھا سعودی عربیہ کا, مطلب اس کی انٹری بین تھی, اس لیے وہ ہٹا, باقی سب کا ہو گیا. اور میرے جب فنگر جو ہے نا وہ ہیں مطلب اتنے وہ نہیں ہیں, شارپ جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں ہیں, تو وہ انہوں نے وہ لیکوڈ شکوڈ لگایا. مطلب میں ڈر رہا ہوں, وہ کوئی لیکوڈ خاص قسم کا ہوتا ہے, وہ اس سے وہ ہوتے ہیں. خیر وہ جب اس میں سے میں نکلا تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور میرے پاس سم وہ تھی یعنی کہ جو یو میں بھی چلتی تھی, سعودی عربیہ میں بھی چلتی تھی, اس کے میں نے وہ آن کر لیا تھا. میں نے اس وقت والدہ کو کال کی اور میں نے بتایا, اور میری امی کی خوشی اس وقت وہ تھی کہ جیسے وہ مطلب اب امی میری یاد آتی ہیں تو وہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ اس میں نے ان کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا. مطلب میں اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں تھا کہ میں نے کبھی کوئی مطلب ان کی نظر میں نے اچھا کام کبھی نہیں کیا, کیونکہ میں باہر رہا ہوں. میں 1999 سے گھر سے نکلا, اس کے بعد 2008 سے میں ملتان سے نکلا, تو مطلب میں باہر ہی رہا ہوں ایک طرح سے. تو میں یہ والی جو ان کو وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو کوئی میں نے زندگی کی سب سے بڑا کچھ گفٹ دیا ہے. میں نے جب یہ بتایا کہ امی میں الحمدللہ عمرے پہ جا رہا ہوں, تو وہ امی نے ادھر ہی, میں سن رہا ہوں مطلب ادھر ہی بچوں کو سب کو بتا رہے ہیں, گھر والوں کو باقیوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ جا رہا ہے, میرا ایک نک نیم ہے وہ انہوں نے پکارا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ عمرہ کرنے جا رہا ہے. تو انہوں نے بعد میں خوشی منائی, اور میں نے بھی اس وقت اپنے آپ کو یعنی کہ میں خود نہیں ایکسیپٹ کر پا رہا تھا. ہر دو بارڈر, ایک بارڈر یہ کراس کر رہا ہوں, ایک بارڈر میں انٹر ہو رہا ہوں, دونوں بارڈرز پہ میں ڈر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی وجہ سے میں نے وہ ہو جانا ہے. اور اس سے پہلے جب میں دبئی سے نکلا تھا, مجھے ابھی وہ دوبارہ بھی یاد آ گیا کہ میرا پاسپورٹ گر گیا. میں اسی ٹینشن میں, کنفیوژن میں, میرے ہاتھ سے پاسپورٹ سلپ ہو گیا, اور مجھے پچھلے کوئی 4-5 سیٹوں کے بیک سائڈ پہ مسافر نے بیٹھے ہوئے اناؤنس کیا کہ جاوید غفاری کون ہے, اس کا یہ پاسپورٹ پڑا. مطلب میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں جاؤں گا. پھر اس کے بعد ہم وہاں پہ گئے, ریاض میں رکے. ریاض میں ایک دوست تھے عبید اللہ ان کا نام ہے, انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی, انہوں نے مجھے آ کے اٹینڈ کیا, وہ لے کے گئے, میں وہاں پہ فریش ہوا. یہ 16 گھنٹے کا ٹریول ہے جو کہ دبئی سے ریاض تک کیا. ریاض سے آگے کو 14 سے 16 گھنٹے کا ٹریول ہے جو کہ ہم نے مکہ تک کیا. اس کے اندر پہلے ہم نے وہ اپنا جو آپ پہنتے ہیں, احرام پہنتے ہیں, اور وہاں پہ رکتے ہیں وہاں پہ. اور کیلے کے ساتھ میں نے وہ روزہ جو ہے وہ رکھا. میرے ساتھ ایک ساتھ والی سیٹ کے اوپر انڈین تھا, اس نے روزہ ہی نہیں رکھا. وہ کہہ رہے کہ اتنا مشکل تو یہ روزہ آگے جا کے صحیح کرنی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن میرا یہ تھا کہ نہیں, یہ اتنا سفر ہم کر کے آئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کیلے سے, مجھے یاد ہے 2 کیلے, یہ پتہ نہیں 1 کیلا تھا, اس سے میں نے روزہ رکھا. اور اللہ کی مہربانی سے اس دن یعنی کہ وہ باقاعدہ طور پر عبادات کا ایک طرح سے سٹارٹ ہو جاتا ہے, درود شریف پڑھتے رہے. اور اس کے بعد جب میں مکہ پہنچا ہوں, جب میں وہ کلاک ٹاور دیکھا, اس کے بعد پھر ایک طرح سے میرے اوپر وہ تھا عجیب سا, یعنی کہ وہ تھا کہ جیسے میں نے کوئی بہت بڑی دنیا کی بڑی وہ فتح میں حاصل کر چکا ہوں. میں نے مکہ ٹاور دیکھا, کیونکہ سب سے پہلے آپ جب مکہ میں جاتے ہیں نا تو آپ کو مکہ ٹاور نظر آتا ہے, وہ کلاک جو ہے وہ مشہور کلاک وہ نظر آتا ہے, سب سے بلند وہ ہے. وہ جب میں نے دیکھا اس کے بعد پھر یعنی کہ میں ایک حیران بھی تھا اور خوش بھی تھا. مطلب وہ فیلنگز جو ہیں وہ میں وہ بیان ہی نہیں کر سکتا. مطلب اس طرح کی فیلنگز تھی اس وقت, میرا سمجھ سے بالا تر تھا. مطلب وہ جو سینیریو تھا نا, جب میں مکہ ٹاور کو دیکھتا ہوں, وہ جو کلاک دیکھتا ہوں, اس کے بعد جب میں اندر جاتا ہوں, اس کے یعنی کہ جو جوتا میں پہن کے گیا تھا وہ بھی میرا گم ہو گیا تھا, کیونکہ میرے وہی نہیں تھا. مطلب میں اس دن میں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی اور دنیا میں ہوں, میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں. کہ وہ موبائل تو ادھر آ کے جب ہم جاتے ہیں وہ اس میں سامان میں رکھ کے پھر ہوٹل وغیرہ کیا, ہوٹل کے اندر رکھ کے پھر ہم گئے وہاں پہ. اس کے بعد وہ انڈین میرے ساتھ ہی تھا, اس میں ہم نے تصاویر بھی بنائی, یعنی کہ وہ بنا رہا تھا, میں بنا رہا تھا, اور وہ اس نے روزہ نہیں رکھا تھا. مجھے یہ بات بڑی تکلیف دہ لگی. مطلب وہ حالانکہ روزہ تو اس نے نہیں رکھا تھا, لیکن مجھے عجیب لگا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور اس عمرہ سے پہلے اس نے روزہ نہیں رکھا, اور میں نے خیر روزہ رکھا ہوا. اس کے بعد ہم نے وہ کیا,
اور ایک اور مزے کی بات یہ کہ جو تو خیر دعا تو ہر کوئی کرتا ہے جب آپ کعبہ شریف کو دیکھتے ہیں، حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو جب آپ پہلی نظر آپ ڈالتے ہیں تو آپ کے وہ مطلب پہلے سے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ جب بھی جائیں تو وہ دعا مانگیں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سنے، اور وہ پوری بھی ہوتی ہے، مطلب ایک ہر کسی کی وہ ہے. خیر میں نے اس وقت نہ جانے کون کون سی دعائیں کی، اور سب سے زیادہ میں نے شکر ادا کیا اس وقت، یعنی کہ میں اس وقت جب کعبہ کے بالکل سامنے تھا. آپ اندر جاتے ہیں نا تو وہ باہر سے جب انٹر ہوتے ہیں تو وہ گیٹس ہیں، بہت سارے گیٹس ہیں، اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں. میں نیچے آنکھیں کر کے گیا، میں نے کہا نہیں میں نے ادھر نہیں دیکھنا، میں نے بھرپور طریقے سے دیکھنا. جب میں مین گیٹ سے انٹر ہوں گا نا پھر میری نظر پڑنی چاہیے، اس سے پہلے میں نیچے نظر کر کے جاؤں گا. میں کعبہ پہلے دیکھ لوں اور میں دعا نہ کر سکوں تو وہ یعنی کہ ایک میں ایسی اس سے محروم ہو جاؤں گا جو اس کا باقاعدہ طور پہ میں پلان کر کے گیا ہوں. خیر وہ اندر جب انٹر ہوئے پھر اس کے بعد سامنے کعبہ تھا تو دعائیں کی اور پھر شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، اور پھر مجھے رونا بھی آیا، میرے سے شیورنگ بھی ہو رہی. مطلب میں ایسے احساسات میں ہوں جو کہ ناقابل بیان ہیں، مطلب وہ فیلنگز میں اظہار ہی نہیں کر سکتا جس سے میں گزر رہا ہوں. اور اس وقت بھی میری وہی حالت تھی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ناقابل بیان. اور جب اس کے بعد پھر ہم نے شروع کیا اس سے کعبہ کے گرد جب ہم وہ لگاتے ہیں طواف لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو وہ میں ایسا مطلب کاؤنٹنگ ہوتی ہے نا کہ 7 دفعہ کرنا ہوتا ہے. اب میں 7 دفعہ نہیں کر پا رہا، مطلب میں 7 دفعہ جا کے نا مطلب میرے مائنڈ میں ہے کہ میں نے کاؤنٹنگ کی ہوئی ہے، لیکن 7ویں کے بعد میں ایک اور کرتا ہوں، پھر میں ایک اور کرتا ہوں. مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ 7 پورے ہو گئے یا نہیں ہوئے. تو وہ جو باقی وہ لڑکا جو انڈین میرے ساتھ تھا وہ بھی طواف 7 کر رہا تھا، وہ بیٹھ گیا تھک کے، میں چلتا جا رہا ہوں. مطلب میں وہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے پورے کیے یا نہیں کیے. پھر اس کے بعد حجر اسود کے پاس مطلب بہت رش ہے اتنی. یہ رمضان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ میں الحمدللہ رمضان کے اندر آخری عشرے میں گیا ہوں روزہ وہ کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے. تو وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، پوری دنیا سے آئے ہوتے ہیں لوگ. اب وہ جو تھا وہ میرے ساتھ جو انڈین تھا وہ کر کے بیٹھ گیا اپنا، مجھے دیکھ رہا ہے میں لگا ہوا ہوں. اب میری کوشش ہے کہ میں جا کے حجرت اسود کے بالکل پاس جا کے کھڑا ہو جاؤں اور وہاں پہ جا کے میں سلام کروں. میں ایک دفعہ جاتا ہوں پھر میرا دل نہیں بھرتا، میں دوسرا چکر لگا کے طواف کر کے پھر دوبارہ آ کے اس کے پاس، یعنی کہ وہاں پہ جانا بہت مشکل ہے لیکن دھکم پیل بھی ہے، سارا کچھ ہے. میں اس کے پاس جا کے پھر وہ جاتا ہوں. پھر بعد میں ادھر آ کے وہ کعبہ کے پاس آتے ہیں تو اس کے جو غلاف ہوتے ہیں، غلاف کعبہ، وہ میں اپنی آنکھوں پہ لگاتا ہوں، اس کو چومتا ہوں. اس کے بعد یہ کرتا ہوں، اس کے بعد جا کے آپ صحیح کرتے ہیں، صفا مروہ کا چکر لگاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں. اب وہاں پہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ 7 لگانے ہوتے ہیں لیکن وہ میں نے زیادہ لگائے ہیں کیونکہ میرا وہ نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ 7 پورے ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے. مطلب وہ دل کر رہا تھا کہ میں اور لگاؤں، جب تک میں تھکوں گا نہیں میں لگاتا رہوں گا. اس کے بعد جب عمرہ مکمل ہو جاتا ہے پھر ہم باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بال کٹوانے ہوتے ہیں. پھر وہ جو میرے ساتھ گیا تھا انڈین، اس کو اتنی سی کٹ کرواتا ہے اور میں نے پوری ٹنڈ کروائی. میں نے کہا نہیں، میں آیا ہوں تو میں نے اس کو پورا کا پورا وہ کرنا ہے، تمام تر چیزیں کرنی ہیں. میں اپنا وہ پورا وہ کرواتا ہوں، سر وہ کرواتا ہوں بلیڈ کے ساتھ وہ کرواتا ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ آگے چلے جاتے ہیں. پھر اگلا جو سفر شروع ہوتا ہے وہ ہے سفر مدینہ، اور وہ بھی اسی طرح بہت سمجھ لیں کہ ایسا تھا. ہم لوگ وہ میرے سے پھر الگ ہو جاتا ہوں. میں نے کہا نہیں، میں نے آگے مدینہ اس کے ساتھ نہیں جانا کیونکہ مجھے اس نے کافی بور کیا، کیونکہ کچھ ایکٹیویٹیز ہے جس کے اندر اس نے کافی وہ کیا. خیر اس کے بعد رات کو مدینہ کا سفر لیا اور اللہ کی مہربانی سے پھر تقریباً 4 یا 5 گھنٹے کا سفر ہے مکہ سے وہ مدینہ کا سفر. اور عام لوکل اس کے اوپر گیا ہوں، کسی پیکج میں نہیں گیا، کسی کے ساتھ نہیں گیا، کوئی وہ نہیں تھا، وہ تھا مطلب اپنی مرضی سے. یہاں پہ جب اس کے اندر میں بیٹھا ہوں تو وہاں پہ میرے ساتھ 2 پاکستانی مجھے ملے اس گاڑی کے اندر جو چھوٹی لوکل گاڑی تھی. وہاں سے ہم 5 گھنٹے پہنچے اور وہاں پہ ہم نے جا کے ایک کمرہ لیا، وہ تینوں نے مل کے وہاں پہ مدینہ میں. اور اس کے بعد مسجد نبوی کی طرف اسی دن، یعنی کہ رات کو ہی، مطلب ہم نے صبح کا ویٹ نہیں کیا، ہم نے کہا نہیں آج ہی سے وہ کرنا ہے. پھر رات کو جا کے وہ کیا. تو وہ بھی یہ جو اگلا جو تھا مدینہ کا جو تھا سفر وہ بھی بڑا مزیدار تھا. مطلب میں کہتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا تھا کہ زندگی میں وہ میں پا رہا ہوں جس کی شاید مجھے طلب ہی صرف اسی چیز کی تھی اور مجھے کوئی طلب نہیں ہے. میں مکہ میں گیا تو مجھے ایسے لگا جیسے ایک ایسی جگہ پہ آیا ہوں جہاں پہ میں آنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں. مطلب مجھے کوئی اور حسرت ہی نہیں رہی، میں نے سب کچھ پا لیا. پھر میں مدینہ پہنچا. مدینہ میں جا کر وہ میرے ساتھ جو 2 صاحبان گئے تھے وہ تقریباً کافی دفعہ جا چکے ہیں. مطلب ایک جو تھے شیخو پورہ سے تھے، وہ
نام ابھی میرے سے اس وقت نہیں آ رہا, لیکن وہ حاجی صاحب تقریباً سال بعد نہیں تو 2 سال بعد ضرور جاتے ہیں, مطلب ان کو 10-12 دفعہ ہو چکا تھا. اب اگلا آپ کو پتہ ہے کہ جو ادھر حرم شریف کی زیارت ہوتی ہے, مطلب کعبہ شریف آپ جب دیکھتے ہیں تو ادھر جو ہوتی ہے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کے اندر داخل ہونا, وہ ایک بڑا وہاں پہ کام ہے, کیونکہ آپ کو پہلے اپلیکیشن پہ رجسٹرڈ کروانا پڑتا ہے, اس کے بعد وہ لگتا ہے آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے جو آپ کو دیا ہوتا ہے اس وقت آپ اندر جا سکتے, نہیں تو آپ اندر نہیں جا سکتے. تو اس وقت بھی کچھ ایسا ہوا کہ سمجھ سے باہر ہے, مطلب میرا تھا 2 دن بعد کا ٹائم جو اپلیکیشن میں تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ سارے لوگ نا ایک کوئی ٹائم ایسا بھی ہوتا ہوگا جو کہ اپلیکیشن کے بغیر والے بھی جا رہے ہوتے ہیں. میں انٹر ہو گیا اور وہاں پہ جا کے میں اس کے اندر کھڑا ہو گیا روزہ مبارک کے سامنے, حالانکہ میرا 2 دن ٹائم بعد تھا. میں ویٹ کر رہا تھا کہ 2 دن میں رکوں گا اور پھر اس کے بعد میری باری آئے گی. بہرحال اس دوران بھی ہم نے زیارتیں بھی کی, مسجد اقصیٰ گئے, جنگ بدر جہاں پہ ہوئی تھی وہاں پہ گئے, اور وہاں پہ جب میں چل رہا ہوں نا تو اس وقت پھر مجھے رونا آ رہا ہے. مطلب وہ جو مدینہ کی گلیاں ہیں نا اس کے اندر میں ایک تڑپ سے میں چل رہا ہوں, مطلب میرے اندر جو فیلنگز ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسٹ ایڑیاں لگائی ہیں, وہاں پہ تو ان کے پاؤں ہیں ہی ہیں. یہ والی جب فیلنگز تھی تو ان فیلنگز کو میں مطلب اپنے مائنڈ میں لے کے جاؤں, پھر میں رونا شروع کر دوں کہ وہ والی جگہ پہ میں چل رہا ہوں جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے ہیں, یہاں پہ ان کا بچپن گزرا, یہاں پہ وہ سارا وہ کرتے رہے, لوگوں کو وہ باتیں کرتے رہے. یہ وہ جگہ ہیں, یہ وہ مساجد ہیں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنوائیں. وہاں پہ یعنی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں پہ اب مختلف ایسے پہاڑی ہیں جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اور وہاں پر یعنی کہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر انہوں نے اپنی ایڑیاں رکھی ہیں, اور وہاں پہ میں چل رہا ہوں. مطلب یہ ایسی فیلنگز تھیں کہ جو پھر میں وہی بات کروں گا کہ جن کو صرف آپ فیل کر سکتے ہیں, مطلب یہ بتا میں کتنا ایک سکتا ہوں وہ میں یہاں پہ آپ سے جاوید غفاری صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی کہ جب ہم مکہ کی حدود میں انٹر ہوتے ہیں تو ایک کیفیت جو ہے اور ہی ہوتی ہے. اللہ کے گھر کا بہت رعب ہے, وہاں پہ 2 سے 3 دن میں نا آپ کو ایک عجیب سا جو ہے ہیبت سی فیل ہوتی ہے. لیکن اگر ہم مدینہ کی طرف جاتے ہیں تو مدینہ کی جیسی ہم سرزمین پہ پاؤں رکھتے ہیں تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے, ایک عجیب اندر سکون سا ہوتا ہے, ایک فضا میں سکون سا ہوتا ہے. تو کیا آپ کو بھی ایسے فیل ہوا؟ مجھے ایسا فیل ہوا, لیکن یہاں پہ میرا تھوڑا سا فرق فیل ہوا. میں جب مکہ میں گیا تو تب مطلب میرے تڑپ تھی, اور وہ مجھے مکہ میں زیادہ مطلب ایسا دل کیا کہ جیسے مکہ سے مجھے زیادہ محبت ہوئی, یا وہ اظہار ہوا, یا محبت سے وہ جو لگاؤ ہوتا ہے وہ ہوا. میں مدینہ گیا, جب میری یہ باری آ گئی نا, یہی میں آپ کو بتانے والا تھا کہ جب میری باری آ گئی پہلے, مطلب 2 دن بعد آپ کی باری آنی ہے, لیکن آپ کی پہلے ہی دن باری آ جاتی ہے. تو اس کے بعد میں نے ادھر ہی یعنی کہ جو باقی 2 دوست ہیں ان کا یہی تھا کہ وہ انہوں نے واپس جانا ہے دوبارہ, ادھر ان کی ٹکٹس ہوئی تھی, انہوں نے چلے جانا ہے. لیکن میں نے اس وقت جب میں نے تو زیارت کر لی, ان کی پتہ نہیں باری آئی ہے, بلکہ نہیں آ سکی تھی, کیونکہ انہوں نے بعد میں کہا کہ کیونکہ بعد میں تو ان سے میرا رابطہ ہو گیا, انہوں نے کہا کہ ہماری باری ہی نہیں آئی ادھر کی روزہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ کی حاضری کی, وہ آ ہی نہیں سکی. مطلب انہوں نے شاید اپلیکیشن پہ نہیں کیا, میں نے اپلیکیشن پہ بھی کیا, وہ بھی آنی تھی, لیکن اس کے باوجود میری کوئی اس طرح کا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لاٹری نکل آئی کہ میں پہلے چلا گیا. تو پھر میں نے دوبارہ مکہ کا وہ کیا, میں نے ایک اور عمرہ کرنے کے, میں نے تقریباً اس دوران میں نے 4 عمرے کیے. مطلب یہ تھا کہ مجھے مکہ دوبارہ کھینچ لایا, اور میں پھر اس کے اوپر میں دوبارہ یعنی کہ آپ یقین نہیں کریں گے, میں جب مکہ سے نکلنے لگا تھا پہلی دفعہ تو آپ کے دل میں ہوتا ہے نا ایک تڑپ سی ہوتی ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں یہاں سے, وہ میری فیلنگس تھی. اور جب میں واپس آیا ہوں تو پھر ایک طرح سے وہ مجھے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ بلایا ہے, اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اگر ادھر نہ آتا تو مطلب وہ تڑپ رہ جانی تھی. میں دوبارہ آیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے وہ جو میں جاتے ہوئے میرے اس میں آ رہا تھا نا, مائنڈ کے اندر آ رہا تھا کہ میں یہاں سے کیوں جا رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے واپس بلا کے مجھے صرف یہ تڑپ دور کرنے کے لیے وہ میری حاضری جو ہے روزہ مبارک کی کروائی, تاکہ میں ادھر سے سارا مطلب آپ کی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ روزہ مبارک کا اندر داخل ہوئے یا آپ نے کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی عبادات کی ہیں, تو وہ جب روزہ کے سامنے میں ہو چکا تو پھر اس کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا کہ مجھے اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جو ہے مکہ کی طرف بلایا ہے, اور میں دوبارہ گیا ہوں, اور دوبارہ جا کے میں نے شاید 1 یا 2 مطلب میں نے ٹوٹل 4 عمرے کیے تھے. ماشاءاللہ, بالکل باتوں کا جاوید غفاری صاحب سے سلسلہ ہم یوں ہی جاری رکھیں گے. سر ہمارے ساتھ ہیں, اور آن لائن اب ہمیں جوائن کیا ہے مفتی حافظ سعید احمد صاحب نے. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسا کہ آج 23ویں شب ہے, تو لیلۃ القدر کو پہچاننے کے کیا علامات ہیں اور ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. اس سے پہلے جو ہے حافظ مفتی سعید احمد صاحب, ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ
برائے مہربانی ایک دعا فرما دیں. ہمارے ڈائریکٹر نیوز جاوید غفاری صاحب کی والدہ ماجدہ، ہماری بھی والدہ ماجدہ ہے، تو ان کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو برائے مہربانی ایک دعا فرما دیں. بالکل سر بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. مولا کریم ڈائریکٹر صاحب جن کے والدہ ماجدہ کے دعا دیتا ہے، اللہ کی بخشش و مغفرت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کی بخشش فرما. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. جن کے زندہ ہونے ان کی خدمت و احترام کی توفیق عطا فرما. اور اس بابرکت مہینے کی ان بابرکت ساعتوں کا واسطہ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. جی مس سروج کیا آپ نے کوشچن؟ مفتی صاحب جیسے کہ آج 23ویں شب جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، طاق رات ہے، کیا کرنا چاہیے، کیسے ہمیں اس طاق رات کو پہچاننا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر مخصوص راتیں ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے. جس طرح بھی آپ نے بتایا طاق راتیں، تو یہ 21ویں شب ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب، یہ راتیں جو ہے نا یہ طاق راتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طاق راتوں کو تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا. بلکہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری ہفتے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور کیوں کرتے تھے؟ تاکہ ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کر سکیں. کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے یہ وہ عظیم الشان رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے اس کی شان و عظمت کا تذکرہ اس انداز میں کیا. فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف فرمایا وہ اس میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ رمضان جیت کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ترکی خیمہ جس میں آپ تشریف فرما تھے اعتکاف میں، سرکار نے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اعتکاف کیا تھا کہ میں لیلۃ القدر کو پا سکوں، تو وہ مجھے پہلے عشرے میں نہیں ملی. پھر میں نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تو مجھے بتایا گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ معتکف جو ہے اعتکاف کرنے والا وہ اپنے ساری دنیاوی معاملات کو ترک کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے اس رات کو پانا ہے. کیونکہ وہ رات جو ہے بڑی شانوں والی ہے. تو اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا جائے. جس طرح آج 23ویں شب ہے تو یقیناً یہ رات بڑی عظمت والی ہے. تو اس رات میں بزرگان دین فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس رات میں اگر آپ زیادہ عبادت نہیں نہ کر سکتے تو کم از کم جو ہے نا یہ 2 نفل ضرور پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت میں سورہ اخلاص کم از کم 3 دفعہ تلاوت کر لے. کیونکہ ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے نا تو اللہ تعالیٰ 10 پارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو فرماتے ہیں اسی طرح اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 10 روپے اس رات میں بابرکت رات میں صدقہ کریں. ہاں جی، اگر یہ رات لیلۃ القدر ہوئی تو پھر آپ کو وہ 2 نفل جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ 1000 سال، یہ تقریباً 84 سال کے مقدار کے برابر بنتے ہیں. اتنے سال تک اللہ آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اچھا، اس کی علامات، اس رات کی علامات اور نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، اس پہ وہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. مزید ہم بات کرتے ہیں حافظ صاحب سے. سر جاوید غفاری صاحب کی جانب میں جاننا چاہوں گا، سر کیا کہیں گے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ہمیں، میری بھی موسٹ فیورٹ پرسنالٹی جو ہے وہ مدر ہی ہیں، تو کیا کہیں گے آپ لفظ ماں پہ اور ماں کی محبت پہ؟ ماں سب کچھ ہے،
ماں ہے تو ہماری ہنسیاں ہیں, ماں ہے تو ہماری خوشیاں ہیں, ماں ہے تو ہم لوگ زندگی ویسے جی رہے ہوتے ہیں جیسے ہم جینا چاہتے ہیں. مطلب آپ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ایک سیکیورٹی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی پیچھے ایسی ہے جو کہ دعا کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. اور میں دبئی میں تھا جب میرے سے نہیں ہوا. بے شک ماں جو ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا, اپنی محبت کو جو ہے ماں سے تشبیہ دی کہ ماں سے جو ہے 72 گنا میں زیادہ محبت کرتا ہوں. اور موسیٰ سے جب ہم کلام ہوتے تھے تو فرمایا اللہ پاک نے کہ ماں جو ہیں وہ ان کا کوئی نیب و بدل نہیں ہے. اور موسیٰ آج تمہاری ماں نہیں ہے تو آپ ذرا دھیان سے آئیے گا, اب آپ کی ماں نہیں ہے. تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہی ان سے میں نے جو سوال کیا تھا کہ لیلۃ القدر کو پہچاننے کی علامات اور نشانیاں جو ہیں, کیونکہ آج کل جو بہت ایڈوانس دور ہو گیا, ہم دین سے تھوڑا دور ہو گئے ہیں, تو آج کی جو نسل ہے اس کو بتانا بہت ضروری ہے. جی, لیلۃ القدر کو پانے کی یا اس کو تلاش کرنے کی جو علامات احادیث میں یا صوفیاء نے بیان کی ہیں وہ تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر یہ رات ہوتی ہے نا, اس رات ایک تو یہ ہے کہ اس رات میں موسم جو ہے نا وہ بڑا فرق بخش ہوتا ہے, یعنی نہ زیادہ گرم ہوتا ہے نہ زیادہ سرد ہوتا ہے, درمیانہ موسم ہوتا ہے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس رات ستارے بڑی آفتاب سے چمک رہے ہوتے ہیں, یعنی ان کا چمکنا دوسری راتوں کی نسبت جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس رات کتے وغیرہ جانور جو ہے نا وہ بھونکتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بھی اس رات کی علامت ہے. پھر اس کے علاوہ اس رات یہ ساری رات جو ہے اس کی اپنی ایک نورانیت ہے, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام, کہ اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور خصوصی طور پہ روح الامین حضرت جبریل امین سید الملائکہ فرشتوں کے سردار جو ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں, اور وہ آ کے جو ہے نا وہ جتنے بھی لوگ عبادت الہی میں مصروف ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں. اب ان کے مصافحہ کرنے کی علامت و پہچان ہی ہوتی ہے کہ بندے کے اوپر ایک خاص کیفیت اور رکت طاری ہو جاتی ہے عبادت کے دوران. جب وہ خاص رکت اور وہ کیفیت طاری ہوتی ہے نا, یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اس رات جو ہے نا ان کو فرشتوں کے ذریعے ان کے ساتھ مصافحہ کیا جا رہا ہے اور ان کو اللہ کی رحمتیں نصیب ہو رہی ہیں. تو یہ رات ساری کی ساری فیہا من کل امر سلام فیہا حتی مطلع الفجر, فرمایا کہ فجر طلوع ہونے تک یہ ساری رات کی سلامتی والی ہوتی ہے. اس میں اس رات میں اگر کوئی مریض ہوتا ہے تو اس کی مرض کے اندر کمی آ جاتی ہے, یعنی بیماروں کو ان کی شدت مرض جو ہے اس کے اندر بھی کمی ہو جاتی ہے. اور اس طرح اس کی یہ پھر اگلے دن جب صبح طلوع ہوتی ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے, ویسے تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پہلے اس کی شعائیں نمودار ہوتی ہیں پھر سورج جو ہے نا وہ طلوع ہوتا ہے. لیکن اس رات کی ایک شان یہ بھی ہے کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو اس رات کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بغیر شعاؤں کے ہی طلوع ہوتا ہے. یہ وہ علامات ہیں جن کے ذریعے جو ہے نا وہ پہچان ہو جاتی ہے کہ یہی وہ عظیم الشان رات ہے کہ جس کی عظمتوں کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ کیے ہیں اور جس کے نام پہ قرآن کی ایک مکمل صورت کو نازل فرمایا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب, ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. ناظرین, ہمیں سید شہباز حیدر صاحب نے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو سے, جو کہ بیورو چیف لاہور ہیں اور بڑے دبنگ جرنلسٹ ہیں, روح رواں ہیں, ڈیفینیٹلی صوبائی دارالحکومت میں کام کر رہے ہیں. تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے عوام جو ہے مہنگائی کا رونا رو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ گراؤنڈ پہ کیا ریئلٹی ہے, کس طرح سے جو ہے ریٹ انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اور کہیں کہیں جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ لائٹ کا ایشو بھی آپ کے سامنے ہے. تو کیا کہیں گے لاہور میں کیا صورتحال ہے سید شہباز حیدر صاحب؟ دیکھیں جی, جیسے ہی رمضان کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ آتا ہے اور ہمارے مسلمانوں کی طرف سے خصوصی طور پہ پاکستان میں جو ہے وہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو ہو جاتا ہے. پہلے جو اشیاء جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں جو ڈیلی بیسس پہ جو ہم استعمال کرتے ہیں, فروٹس ہو گئے, سبزی پھل وغیرہ جو ہیں وہ عام روٹین میں جو ہے وہ سستے مل رہے ہوتے ہیں, کچھ ریٹ ان کے کم ہوتے ہیں. جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ اسی دن سے ہی ریٹ ڈبل ٹربل ہو جاتے ہیں, اور ان کا چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. حکومت کی جانب سے دعوے کیے جاتے
جاتے ہیں, ٹیمیں جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ ٹیمیں چیک کر رہی ہیں اور ان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں. کارروائیاں بھی ہوتی نظر آتی ہیں لیکن وہ مخصوص علاقوں میں ہوتی ہیں اور آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ فارمیلٹی جسٹ پوری کی جاتی ہے وہ, اور یہ سر عام بیچے جا رہے ہیں. اب بھائی چلے جائیں کہیں پہ بھی کھڑے ہو جائیں, وہ کوئی ریٹ لسٹ نہیں لگائی ہوئی اور اپنی مرضی کے جو ہیں وہ ریٹس لے رہے ہیں. شہری کافی زیادہ پریشان ہے. اور غریب آدمی کی بات کی جائے تو میرے خیال سے غریب آدمی تو جو فروٹس کی ریڑھیوں کے پاس سے گزرتا ہوا دیکھتا ہوا گزر سکتا ہے اور وہ خرید نہیں سکتا. اور اسی طرح سے سبزیاں ہیں, گوشت ہیں, جو عام روٹین میں گھروں میں استعمال ہوتی ہیں چیزیں, وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ غریب آدمی جو ہے وہ انتہائی پریشان نظر آتا ہے. جبکہ اس کے برعکس اگر بات کی جائے حکومت کی, تو حکومتی دعوے ہمیشہ کی طرح سے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ مہنگائی پہ کنٹرول کیا گیا ہے اور ٹیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, بازاروں میں کر بھی رہی ہوتی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال, جو ہم دیکھتے ہیں گراؤنڈ میں, جو ہمارے جو رپورٹرز ہیں وہ جاتے ہیں جگہ جگہ پہ بازاروں میں کرنے کے لیے کام, وہ دیکھتے ہیں کہ مہنگائی پہ بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے اور چیزیں جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں چیزوں کی. تو اس میں سید شہباز حیدر صاحب ڈیفینیٹلی پھر آپ کا یہی پوائنٹ آف ویو کہ 100 بیمار ہیں تو جو ہے آپ کہہ لیں کہ 2 کو شفا ملتی ہے, باقی 98 بیمار ہی رہتے ہیں. تو کرائم کی کیا صورتحال ہے سید شہباز حیدر صاحب؟ کرائم بھی, اور کل میں ایک رپورٹ بھی سن رہی تھی کہ لاہور میں کل تقریباً 600 بندے کو کتے نے کاٹا ہے. تو ہم کتے کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں پنجاب میں لیا جا رہا؟ کرائم کی اگر بات کی جائے تو کرائم کی شرح میں کافی زیادہ کمی آئی ہے. پچھلے 1 سال سے تقریباً جب سے سیسری کا جو ہے وہ کو بنایا گیا ہے, تب سے پنجاب پورے میں جو ہے کرائم کی شرح میں کافی زیادہ کمی آئی ہے. اور دوسری جانب اگر بات کی جائے, آپ نے سوال پوچھا کتوں کے حوالے سے, تو وہ جگہ جگہ پہ کتوں کی بھرمار ہے اور مین علاقوں میں نہیں ہے. جو بیکورڈ ایریاز میں آپ تھوڑا چلے جائیں تو وہاں پہ حالات اسی طرح سے ہی ہیں, برے حالات ہیں. لوگ یہ گٹروں کا جو آپ کو پتہ ہے وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا, وہ ایک جو کوئی ایشو جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, نظر آ جاتا ہے, تو اس پہ صرف کام کیا جاتا ہے اور بعد میں دوسرے علاقوں میں جا کے دیکھا جائے, تھوڑے سے بیکورڈ علاقوں میں جا کے دیکھا جائے تو وہاں پہ بڑے برے حالات ہیں. نہیں ویسے بیکورڈ نہیں, میں نے لاہور میں پوش ایریا ایک جوہر ٹاؤن علاقہ ہے, وہاں پہ جیون مارکیٹ کے قریب بھی ایک ہی کتے نے ایک فیملی کے 2-3 لوگوں کو کاٹا ہے. بلکہ مجھے یہ بھی سننے میں ملا کہ باقاعدہ اس کی جو بازو ہے اس پہ بہت بری طرح کتے نے جو ہے وہ بائٹ کیا. تو یہ صرف بیکورڈ علاقوں تک نہیں بات رہے گی, یہ تو سر عام جو ہے. لیکن کتوں کے لیے کچھ کیا کیوں نہیں جا رہا؟ دیکھیں حکومت کو جب ہم پوچھتے ہیں یا ہمارا کام ہے خبر نشر کرنا, کوئی بھی ایشو آتا ہے تو اسے وہاں تک پہنچانا, حکومتی نمائندوں تک پہنچانا تاکہ اس کا جو ہے وہ سدباب ہو سکے. جب حکومت سے بات ہوتی ہے, ان نمائندوں سے پوچھا جاتا ہے تو ان کی طرف سے سب اوکے کی آواز دی جاتی ہے. اسی طرح سے جیسے ہم جیسے آپ کے سامنے واقعہ آ گیا, اسی طرح سے ہم جاتے ہیں تو ہمارے سامنے بھی کافی سارے واقعات ایسے آتے ہیں جن کو جو رپورٹ نہیں ہوتے. ایسے کافی سارے واقعات ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے, لیکن کافی سارے مسائل جو ہیں وہ جنم بھی لے رہے ہوتے ہیں اور چل بھی رہے ہوتے ہیں. ان کا جو ہے وہ سرکار کی جانب سے کوئی بھی سدباب نہیں کیا جاتا. بالکل ٹھیک ہے. تو عمر ماہنور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو چلتے ہیں ماہنور کی طرف اور ان سے پھر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوئی پیارا سا کلام ہمیں سنا دیں. ماہنور ویسے جو بھی سناتی ہیں وہ پیارا ہی ہوتا ہے. جزاک اللہ. ابھی سر جاوید غفاری صاحب نے ایک مکہ کا اپنا سفر جب بیان کیا تو مجھے بھی ایک کلام یاد آ گیا اسی دوران, اور میں وہ سنانا چاہوں گی ناظرین کو. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جان برابر, دیکھوں تو دیکھے جان برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہیں,
اذانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر روزے کے باعث کچھ آواز اندر سے بہت اچھا جو ہے اس کی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کچھ دیر میں آپ پروگرام پھر ہوسٹ کریں گے. یہ شہباز زدہ صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا. کیا کہیں گے شہباز صاحب, صحافت جو ہے بڑا ڈیفیکلٹ شعبہ ہوتا جا رہا ہے. اگر گورنمنٹ کی کوئی پرو نیوز لگائیں تو عوام شکوہ کرتی ہے, اور اگر عوام کے بارے میں جو کوئی بات کرے, کسی جو ہے کرپٹ انسان کو, کرپٹ پولیس آفیسر کو, کسی دکاندار اگر انفلیشن کا وہ باعث بن رہا ہے, لوگوں سے زیادہ منافع خوری کر رہا ہے, تو ہر طرف مجھے تو جو ہے جرنلسٹ کمیونٹی کی مخالفت نظر آتی ہے. یا جو ہے وہ اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں تب بھی شکوہ, عوام کے ساتھ چلتے ہیں تب بھی شکوہ. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, جو خبر ہوتی ہے وہ جب بھی ہم بریک کرتے ہیں یا نئی سٹوری لے کے آتے ہیں, وہ ایک تو کسی کا اگر مسائل بھی اجاگر کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے خلاف ضرور ہوتی ہے. وہ تو جس کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ہیپی ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اجاگر کیا جا رہا ہے, اور جن کے خلاف جو وہ ہو رہی ہوتی ہے رپورٹ وہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے پاکستان میں کافی سارے جو جرنلسٹ ہیں ان کا مرڈر بھی ہو چکا ہے, چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے, کہ ایک آپ نے کسی کے خلاف خبر دے دی ہے
تو وہ ان کے ساتھ آپ کی دشمنی پڑ گئی ہے. جب کچھ عرصہ پہلے آپ نے یہ دیکھا ہوگا پریس کلب کے سامنے بھی جو ہے وہ حسنین شاہ نامی جو ہے وہ کرائم رپورٹر اس کا مرڈر کیا گیا تھا. تو اسی طرح سے بس پاکستان میں مسائل تو ہیں, صحافت کرنا کافی مشکل ہے پاکستان میں, کوئی آسان کام نہیں ہے. اچھا شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ مہنگائی جیسے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, عید بھی قریب آ رہی ہے, تو کیا عید کی گہما گہمی میں کوئی فرق پڑا ہے کہ لوگ ویسے پرجوش ہو کے عید کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں بازاروں میں رش تو نظر آ رہا ہے, لوگ شاپنگ کے لیے جاتے تو ضرور ہیں, لیکن اب اس بار جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ صرف جاتے ہیں, دیکھتے ہیں سارا کچھ, اور جب انہیں ریٹ کا پتہ چلتا ہے تو وہ دیکھ کے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے بازاروں میں لگا کے واپس آ جاتے ہیں. دوسرے دن پھر جاتے ہیں کسی اور بازار میں کہ شاید کوئی چیز سستی مل جائے. تو بازاروں میں رش تو ہے, لوگ باہر تو نکلتے ہیں, لیکن خریدار جو ہیں وہ کم نظر آتے ہیں. شاپنگ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے اتنی زیادہ نہیں کی گئی جو نظر آ رہی ہے اب تک. آپ نے شاپنگ کر لی ہے, عید کی تیاریاں آپ کی مکمل ہیں, فیملی کو آپ نے شاپنگ کروا دی ہیں یا ٹال مٹول کا ہی کام چل رہا ہے؟ ہماری تو سارا ٹائم گزر جاتا ہے کام میں. ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں چاند رات کی, جو ریکارڈنگ وغیرہ کروا کے پروگرام وغیرہ کے, تو چاند رات کو نکلتے ہیں, تو چاند رات کو ہی ہمیں ٹائم ملتا ہے شاپنگ کرنے کا, تو چاند رات کو ہی دیکھیں گے. اچھا ویسے عوام کو کس مارکیٹ کا رخ کرنا چاہیے, کس ایریا میں جانا چاہیے کہ سستی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ مل جائے اور عید کی اچھی شاپنگ ہو جائے؟ دیکھیں سب سے سستا تو ہوتا ہے لنڈا بازار. تو لنڈے بازار کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی قیمتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اور کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ریٹ. اچھا ویسے لنڈا بازار بھی جو ہے بڑا ایڈوانس ہو چکا ہے, اور عمر کیا خیال ہے کہ اب وہاں پہ بھی جو ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے, سستی چیزیں کسی, عمر آپ تھوڑا احوال بتاتے ہیں, آپ کا چکر تو شاید لگتا ہی رہتا ہے, کیا خیال ہے؟ جی لازمی ہمارا چکر لگتا ہے, ہم سپورٹس مین ہیں. تو شہباز صاحب آپ کو لنڈے کی صورتحال کا نہیں پتا, ہم شوز لینے کے لیے گئے ہیں تو وہ 24-24 ہزار کے 16-16 ہزار روپے کے تو شوز مل رہے ہیں وہاں سے لنڈے سے. تو عام آدمی کہاں سے افورڈ کرتا ہے, آپ مجھے بتائیں. بالکل ایسے ہے. تو یہ ہم بیس بال کے شوز وغیرہ لینے کے لیے جاتے ہیں, تو ابھی ریسنٹلی کچھ ٹریننگ سیشن کور مت کریں, کور مت کریں شہباز صاحب, سمجھ گئے وہاں پہ. شہباز صاحب آپ وزٹ کریں, میرا خیال ہے وہ کیا حاجی کیمپ ہے اور دوسرے جو ہیں. ہاں جی بالکل, اب آپ کے ساتھ چکر لگاتے ہیں وہاں پہ, سوچتے ہیں مہنگائی ہے وہاں پہ, بہت زیادہ مہنگائی ہے وہاں پہ, چکر لگاتے ہیں, سوچتے ہیں کچھ آپ کے ساتھ پلان. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی ناظرین اب ہم چلتے ہیں مس مانور کی جانب اور اچھا سا کوئی کلام, اچھی سے کوئی ناز. اچھا اس سے پہلے مہنور یہ بتائیں کہ آپ کی تیاری عید کی ہو گئی ہے, جوڑا وغیرہ سلوا لیا ہے, کیونکہ ذکر عید کا ہو رہا ہے, تو مہندی وغیرہ, چوڑیاں وغیرہ, چوڑیوں کا شوق ہے, جیولری کا؟ جی بالکل, خواتین کا ہار سنگھار ہے, اور یہ ہر, میں سمجھتی ہوں ہر لڑکی کو ہی شوق ہوتا ہے. آواز کیوں نہیں نکل پا رہی, کیا آج شاید کوئی پرابلم ہے, مجھے بھی فیل ہو رہا ہے, بلیٹن کرتے ہوئے بھی فیل ہوا, جو زور لگا کے بولنا پڑ رہا ہے, لیکن کوشش یہی ہے کہ جاندار آواز میں آپ سے بات کروں. اور اگر چوڑیوں اور مہندی کی بات کی جائے تو خواتین کا ہار سنگھار ہے اور یہ ہر لڑکی کو پسند ہوتا ہے. کس کلر کا عید کا جوڑا جو ہے وہ بنایا آپ نے؟ میں نے ابھی امبریلا فراک سلوایا ہے, اور کون سا؟ پنک اور پیرٹ میں اس کو سلوایا ہے. تو ابھی تو جب ہم بچپن بننے جا رہی ہیں آپ؟ جی شاید جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم اپنے دوستوں سے چھپاتے تھے, تو شاید ہو سکتا ہے کسی اور رنگ کا ہو, میں بھی آپ سے چھپاؤں گی. آپ مجھ سے چھپا لیں, میں نے سلوانا ہی نہیں. کیا خیال ہے عمر آپ آج کس خوشی میں جو ہے وہ یہ کلر پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی خاص وجہ, کوئی خاص فرمائش؟ پورا رمضان گزر گیا, ہم نے کسی کی افطاری اٹینڈ نہیں کی, کسی کی افطاری ہم نے کسی کو کروائی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ. تو آج جو ہے نہیں عمر, ہم کریں گے نا افطاری, ہم چاہتے ہیں کہ ثواب جو ہے وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ثواب ہے وہ آپ کے حصے میں بھی آئے. تو کس دن آپ افطاری کروا رہی ہیں؟ کل ہمارے ڈائریکٹر نیوز صاحب جو ہیں جاوید غفاری صاحب, بڑی انہوں نے گرینڈ افطاری تھی, اور بلکہ ہماری جو فیملیز کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا. تو ماشاءاللہ حوصلہ کریں, آپ جیب ڈھیلی کریں, مسئلہ کیا ہے؟ نہیں, ہم تو حاضر ہیں جب بھی کہ, مگر 7 نیوز سے تو ڈیلی ہم افطاری کرتے ہیں. وہ تو ہم کرتے ہی ہیں, لیکن چلیں جاوید غفاری صاحب بھی ہمیں سن رہے ہیں. سر افطاری ہم یہاں پہ کرتے ہیں, اور کھانا جو ہے وہ پھر عمر کی طرف ہوگا ہمارا. جب آپ کے موسٹ ویلکم. یہ تو ٹرخانے والی بات ہے. تو مہنور کی طرف چلتے ہیں, مہنور جو ہے وہ تیار ہیں کلام کے لیے. جی بالکل, عارفانہ کلام خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا. سانولا وے تیڈی یاد وچ بھول گئے نے ہاں
شنگار وے سانولا وے تیڈی یاد وچ بھول گئے نے ہار شنگار وے جے تو ملے تے میں لکھ دیا جے تو نہ ملے تے میں ککھ دیا جے تو ملے تے میں لکھ دیا جے تو نہ ملے تے میں ککھ دیا دل وچ اڈیکاں میں رکھنیاں کدی آ کے دے چا دیدار وے دل وچ اڈیکاں میں رکھنیاں کدی آ کے دے چا دیدار وے سانولا وے تیڈی یاد وچ بھول گئے نے ہار شنگار وے. بہت ہی خوب. چاہے گلا جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ماہنور کا، لیکن ماہنور نے بڑی اچھی کوشش کی کہ اپنی جو پرانی آواز ہے اسی میں جو ہے کلام ادا کرنے کی. تو چلتے ہیں ہم شہباز صاحب کی طرف واپس اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر کچھ امید ہے کہ مہنگائی کوئی کم ہوگی یا یہ بڑھتی ہی جائے گی، پیٹرول کی قیمت نیچے آئے گی یا نہیں آئے گی؟ پیٹرول کی قیمت کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے جنگی صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے، ایران اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، اسی کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتوں میں اچانک سے اتنا بڑا اضافہ ہوا ہے، تو وہ تو یقینی طور پہ کم ہوگی، پیٹرول کی قیمت تو نیچے آئے گی. کب تک آنے کی امید ہے؟ دیکھیں اب جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی تب تک تو حالات ایسے نظر آ رہے ہیں، لیکن پیٹرول جو قلت کی بات کی جا رہی تھی پاکستان میں، وہ تو پیٹرول کے جو ہے وہ یہاں پہ پیٹرول پہنچ چکا ہے پاکستان میں، اور بھی پیچھے پیٹرول آ رہا ہے پاکستان کے لیے، لیکن ابھی مہنگائی ہے. کچھ عرصہ جو ہے وہ کچھ دن گزریں گے، کچھ 10-15 دن تک کا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی جنگ چل رہی ہے، جنگ بندی کی طرف بات تو چل رہی ہے. ویسے جب تک جنگ بند نہیں ہو جاتی تب تک پیٹرول مہنگا رہے گا. اچھا، ہر مسئلے کا حل سکولز بند کر دینا ہے؟ یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں جیسے کرونا میں سارا کچھ بند کر دیا گیا تھا، اب دیکھیں چھٹیاں بچوں کو کر دی گئی ہیں، سرکاری ملازمین کو 3 چھٹیاں ہفتے میں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی گھر بیٹھا ہوگا پیٹرول ضائع نہیں کر رہا ہوگا، موقع مل گیا سب کو آؤٹنگ پہ نکل گئے ہوں گے لوگ. بالکل، تو وہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے پیٹرول کا، اس کی وجہ سے کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسکول بند کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا اس سے. بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگ ویورز میرے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ خالی سی ایک جگہ موجود ہے، کیونکہ عمر صاحب جو ہیں ان کو ایک افطاری کی کال آ گئی تھی، اور ظاہری بات ہے پورا رمضان انہوں نے انتظار کیا تھا اس دن کے لیے کہ کوئی انہیں افطار پہ بلائے اور وہ ٹرانسمیشن بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں. تو یہی کچھ ہمارے ساتھ آج ہوا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے اس کو اچھے سے آگے لے کے جانے کی. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ انور صاحب، تو ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کریں گے کہ آخری عشرے کی کوئی مخصوص جو ہیں اذکار یا دعائیں، یا ہمیں کس طرح سے جو عشرہ ہے اس کو گزارنا چاہیے اور لیلۃ القدر کو کس طرح سے پانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیا صرف سوشل میڈیا جو ہے ہم اسکرول کر کے ہی یہ رات کی جو طاق رات ہے اس کی اہمیت کو جان سکتے ہیں، یا پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا؟ السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ علامہ صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ علامہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
आखिरी अशरा चल रहा है और चंद दिनों में रमज़ान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपने सवाल किया है कि आखिरी अशरा में ताक़रातों की फजीलत के हवाला से और ताक़रात को तलाश करने के हवाला से आपका सवाल है। बिल्कुल याद रखिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी अशरा में ताक़रातों को तलाश करो, ताक़रात को तलाश करो। और ये ताक़रातें है 21 रमज़ान मुबारक, 23 रमज़ान मुबारक, उसकी शाम और जो है वो 25 और 27 और 29, ये 5 ताक़रातें बनती हैं। ताक़रात कोई भी हो सकती है, लैलतुल क़द्र जो है, शब-ए क़द्र, वो कोई भी बात हो सकती है, वो 21 की हो सकती है, 23 की हो सकती है, 25 की हो सकती है, 27 और 29 की। लेकिन ये जो हुकूमत मुस्तफ़ा का है वो इसी पर है, वो 27 मुबारक है। तो ताक़रात में तलाश करने की नियत से शब-ए-दारी इत्तिकाफ़ बैठा जाता है आखिरी अशरा में। जो भी ताक़रातों में ये शब-ए-क़द्र को ही तलाश करने का मकसद होता है समझे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक़रातों में और आखिरी अशरा में बहुत ज्यादा हद तक जो है वो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ और मशगूल हो जाते हैं। तब किसी को और ताक़रातों में और आखिरी अशरा में यही दुआ किस्मत पढ़नी चाहिए। ताक़रात में अगर मिल जाए तब भी, ना मिले तब भी, अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अफ़्वा भी पढ़ा जा सकता है। अल्लाह तू माफ करने वाला है और माफ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ कर दे या बस तू माफ कर दे। तो ये है ताक़रातों में। और ताक़रातों की बड़ी फजीलत है, जैसे जो है वो हदीस मुबारका में भी आता है कि ताक़रात जो है वो अल्लाह का वैसे भी ताक़रातों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब-ए-दारी का हुक्म ये। अच्छा, आपने इत्तिकाफ की आपने बात किया, अलामा साहब आपने इत्तिकाफ का जिक्र किया, तो इत्तिकाफ क्या जो लोग 3 दिन का इत्तिकाफ करते हैं उसकी भी फजीलत वही है? 3 दिन का इत्तिकाफ होता है या 10 दिन पूरे करने हैं? 7 दिन का भी लोग करते हैं? याद रखिए, मैं इत्तिकाफ के 10 दिन जो अशरा के हैं, ये है सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी, यानी जब से ये रमजान मुबारक रोजे फर्ज हुए तब से हर साल का इत्तिकाफ मेरा ताकत इंशाअल्लाह सकती। एक साल आपने किसी वजह से जो है वो इत्तिकाफ किया, तो अगले साल आपने 20 दिन का जो है वो इत्तिकाफ किया। सुन्नत का इत्तिकाफ 10 दिन का है और नफली इत्तिकाफ 3 दिन का हो, 1 दिन का हो, 1 घड़ी का हो, कुछ लम्हों के लिए हो, भी आप मस्जिद में दाखिल हो तो नफली इत्तिकाफ की नियत कर लेनी चाहिए। और याद रखें, एक हदीस मुबारक ने फरमाया, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए 1 दिन का इत्तिकाफ किया, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों का फासला तय फरमा देगा। 3 खंदके, उनमें एक खंदक का फासला कितना है? फरमाया मशरिक से लेकर मगरिब तक जो फासला बनता है वो 1 खंद है। अब 3 खंदके, तो आप देखिए कि 1 दिन की अगर इत्तिकाफ की फजीलत है तो 10 दिन, और ये नफली है, और 10 दिन का सुन्नत मुबारका का इत्तिकाफ है। अब आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कि इसका कितना अजर होगा। और जो है वो अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए इत्तिकाफ किया, 2 हज और 2 उम्रों का उसको अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, जैसे कि कल जुमा भी है, तो अब शबे जुमा भी जो है वो शुरू हो जाएगी मगरिब के बाद, तो कोई खास वज़ाइफ, कोई खास अमल करने वाले हों? इसमें कसरत के साथ दुरूद पाक करना चाहिए ज्यादा। आज शबे जुमा भी है, से शबे यानी ताक़रात भी है और शबे जुमा भी आ गई। 2 रातें अजमत वाली, एक रात को जो है वो यानी जो रातों की फजीलत एक रात को मुयस्सर होती है। अब इस रात को शब-ए-दारी करें, कुरान पाक की तिलावत, जिक्र, अज़कार, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी फ़अफ़ु अन्ना, और इसके साथ साथ आप दुरूद पाक को कसरत से पढ़ें। शब जुमा का दुरूद मिलता है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आखिल क़द्रिल अज़ीमिल जाहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ये भी बड़ा प्यारा महबूब दुरूद है। तो सबके साथ दुरूद पाक, और वैसे भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान है कि जब भी कोई मुत्तकी मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को इस वजह में फरिश्ता हर वक्त हाज़िर रहता है, वो मुझको पढ़ा हुआ दुरूद सुनकर पेश करता है।
کہ اللہ کے نبی آپ کے فلاں امتی غلام نے آپ کو پیش کیا ہے اور فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اشارت ایسے ہیں مجھ پر درود پڑھنے اسمت سلام اہل محبتی میں درود پڑھنے والوں کا کچھ درود پڑھنے والوں کا درود سن کر فرشتے میرے تک پہنچاتے ہیں اور کچھ درود پڑھنے والے ایسے ہیں فرشتے درمیان میں حائل نہیں ہوتے ہیں میں اللہ کے نبی سے اپنی نبوت کے شانوں سے ان کا درود سنتا ہوں. اچھا کچھ لوگ جو کسی عذر کی وجہ سے عبادات کا نہیں اہتمام کر پاتے یا روزہ نہیں رکھ پاتے تو ان کو کیا کرنا چاہیے تاک راتوں میں؟ کیا نہیں کر سکتے عذر کی بات نہیں رکھ سکتے اور شب بیداری نہیں کر سکتے. اگر کسی عذر کی وجہ سے عبادات کا نہیں اگر کوئی بیمار ہے یا کسی مسئلے میں مبتلا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یا روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا اور شاید ناظرین سامعین بھی ہمارے اس سوال کو سمجھ گئے ہیں. یاد رکھیے جو کسی عذر کے تحت عبادت میں مصروف نہیں ہو سکتا یعنی جو جیسے نماز ہوتی ہے لوگ ہوتے ہیں قرآن پاک کو سو کر کے تلاوت کرنا وغیرہ تو ان عبادات سے ہٹ کر بھی تو کچھ لسانی ذکر ہوتا ہے. مثلا کلمہ طیبہ شریف پڑھ سکتا ہے درود پاک پڑھ سکتا ہے اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حالت میں پڑھا جا سکتا ہے اور ہر صورت ہر وقت اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے اس کے لیے کوئی خاص ساعتیں مقرر نہیں ہے. ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم تقریبا مطلق ہے اور مطلق تو ہم مقید نہیں کر سکتے ہم اس پر کیا نہیں لا سکتے ہیں. مطلق حکم ہے جب پڑھو اور خود پڑھو اور جب جب پڑھو گے تب تک تب بارگاہ میں پیش ہوتا رہے گا کلمات کا سنتے رہیں گے جواب کی ہدایت فرماتے رہیں گے. مفتی صاحب جیسا کہ جو یہ شب بیداری نہیں کر سکتا عبادت میں مصروف نہیں رہ سکتا. اچھا علامہ صاحب ایسا ہے کہ کیونکہ اب عید کی تیاریاں جو ہیں وہ بھی زور و شور پہ ہیں تو ہمیں ارد گرد اپنے لوگوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ عید کی خوشیوں میں جو ہیں وہ سب شامل ہو سکیں؟ یہ عید کی خوشی کیا ہے؟ جو عید کی خوشی ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کیا سمجھتی ہے کہ وہ عید والے دن نیا سوٹ پہننا یا وہ اچھا کھانا کھانا نیا سوٹ نیا لباس نیا جوتا پہننا اور کافی اچھی عید حاصل کر لینا یہ عید نہیں ہے. یہ عید کا مقصد بھی نہیں ہے کانسیپٹ بھی یہ نہیں ہے. عید اصل میں کیا ہے اليوم یوم الوعید عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے اور اسی طرح جو میرا کی مراد ہے مراد مصطفیٰ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ عید کے دن آپ یہاں کیا شمار ہے امیر المومنین آپ تو عید کا دن ہے یہ شب آپ کیوں ہو رہے ہیں. وہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے. عید ان کے لیے ہے جنہوں نے تلاوت کی جنہوں نے روزہ رکھا تراویح پڑھی قیام اللیل کیا اور ماہ رمضان کا احترام تعظیم تقریم کرتے رہے اور جنہوں نے عبادت و ریاضت میں تقویٰ کما لیا ان کی عید ہے. اور جو یہ کام نہ کر سکتے اللہ رسول کے حکم بجا نہ لا سکتے ان کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے. تو اللہ کرے ہماری عید ہی رہے بلکہ نہ کہ وعید بنے. عید ان کی ہے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو مان لیا جو شب بیداریاں کرتے رہے قرآن پڑھتے رہے قرآن پڑھتے رہے روزہ رکھتے رہے اور جو ہے وہ خواہشات نفس سے رکتے رہے اور برائیوں سے باندھ رہے چگلی غیبت حسد بغض سے باندھ رہے اور یہاں تک صدقہ تو خیرات کیا اور کام نیک جو ہے وہ اعمال بدانا ہے. یہ ہے ان چیز ہے. اچھا فطرانہ دینے کے لیے ہم اکثر کیا کرتے ہیں کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتے ہیں جو ضرورت مند ہو لیکن ہمارے ارد گرد ہماری فیملی میں بھی بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھنا پسند کرتے تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یاد رکھیے ایک ہوتا ہے صدقہ کرنا ایک ہوتا ہے صلہ رحمی صلہ رحمی کا ایک لفظ ہے. تو آپ غریب کو یتیم کو مسکین کو اگر کوئی صدقہ دیتے ہیں تو وہ صدقہ ہوا ایک اجر ہے صدقہ کا. اور اگر آپ نے قربان میں عزیز و اقارب میں ویوں میں دیکھا کہ آپ کے عزیز داروں میں کوئی بیوہ ہے کوئی یتیم ہے کوئی مسکین ہے کوئی غریب ہے آپ کے بھانجے بتیجے اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کا تعاون کیا جائے اور تو اگر آپ نے دے دیا فطرانہ دیا صدقہ دیا کتاب دی عشر دیا تو یہ آپ کو دو گنا اجر ملے گا. کیا ایک تو صدقہ فطر دینے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا. باقی اگر آپ کہیں صدقہ دیتے ہیں
تو وہ ایک صدقہ کاری ہے. اور اگر آپ نے جو اقارب نے دیا زیادہ حق انہی کا ہے جو کچھ پجوار میں ہے, تو ان کو اگر دیا تو دو ہے, ایک بقاعدہ سبزہ دینے کا, دوسرا جو ہے وہ سلارہ ہونے کا. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم چلتے ہیں ماہنور کی جانب اور ماہنور سے پھر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مانا ماہنور کا گلا آج ماہنور کا ساتھ نہیں دے رہا, لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ کیونکہ اب جو ہے افطار کا وقت قریب آ رہا ہے اور ہم اپنے آخری لمحات میں ہیں نشریات کے, تو ماہنور کیا سنانا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کروں گی. محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. چونکہ مکہ کی زیارتوں کا ذکر ہوا, مسجد نبوی کی زیارت کا ذکر ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکہ کے لائیو مناظر دکھا بھی رہے ہیں ماہنور, آپ بھی اسکرین پہ ملاحظہ فرما سکتی ہیں. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو, لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے, کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے. روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا, روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا, میری جان نکل تو جائے یہ سما بدلنا جائے, میری جان نکل تو جائے یہ سما بدلنا جائے, تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت
ہائے وہ مدینہ دیکھ ہائے. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت کلام. ہمارے ساتھ موجود تھی مہانور جاوید, بہت شکریہ مہانور. اچھا, شہباز صاحب بھی ہمارے ساتھ, شہباز حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان سے میں جاتے جاتے بس ایک یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ عید کی گہما گہمی میں جب ہم بازاروں کا رخ کریں, مارکیٹس کی طرف جائیں, تو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے؟ فیملیز اور بچوں کو کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاپنگ کے لیے لوگ جاتے ہیں, اور سب سے پہلے تو اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں جو غریب ہیں, آپ کے ہمسائے ہیں, ادھر ادھر دوستوں میں غریب ہیں, ان کا خیال رکھیں, ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں, اور جو کچھ ہو سکے ان کے لیے کریں. اور دوسرا, اپنا بھی خاص طور پہ خیال رکھیں, کیونکہ جب رش ہوتا ہے تو جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں وہاں پہ, اور اس حوالے سے بچوں کا بھی خیال رکھا جائے. ماں باپ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے شہباز حیدر صاحب, جو کہ بیورو چیف ہیں لاہور 7 نیوز کے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے نشریات میں, ہمارے ساتھ رہے گا. اللہ حافظ.